बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक हुक्मरान जोड़ा यानी कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया यानी कि बुशरा बीबी दोनों इस वक्त जो हैं वो बुरे हालातों में हैं। और वो किस तरह हैं, वो कहते हैं ना कि जी के बुरा वक्त जब आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। कौन कौन साथ छोड़ रहा है और कौन कौन सी मुश्किल पेश आ रही है। पहले मैं बुशरा बीबी के मुतालिक आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी, फ्रंट वुमेन जिसको कहते हैं, वैसे तो फ्रंट मैन कहते हैं ना, फ्रंट वुमेन जो बड़े टाइम के ऊपर पाकिस्तान से फरार हो गई थी। इमरान खान साहब की हुकूमत अभी थी। एहसन गुज्जर साहब जो हैं वो उनको डिफेंड करते हैं। जब भी कोई भी पाकिस्तान का मीडिया हाउस उनसे जब इल्ज़ामात होते हैं, ओन चौधरी साहब ने बड़ी तफसीली इल्ज़ामात जो हैं वो उनके ऊपर आयद किए थे सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में। और सलीम साफ़ी साहब ने फिर एहसन गुज्जर सलीम साहब को लिया, वो आए, उन्होंने डिफेंड किया। जैसा भी डिफेंड किया वो उनका हक बनता था, उन्होंने किया। तो अब सूरत हाल ये है कि वो ज़्यादा मुश्किल में घेरे में आ रही हैं। और मैं ज़ाती तौर पर, आप जानते हैं कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो नैब है वो, मैं तो नैब के वजूद के ख़िलाफ़ हूँ ज़ाती तौर पर कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो इस वक्त हो रही है। और अगरचे इनके पास इख्तियार नहीं है प्राइवेट जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की इंक्वायरी का, लेकिन जवाज़ ये फ़राहम किया गया है कि जो एहसन गुज्जर साहब हैं वो किसी दौर में कोई यूनियन कौंसिल के रहे हैं, रुकन रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं। अब उस बुनियाद के ऊपर ये इंक्वायरियाँ चल रही हैं। और चूँकि ओन चौधरी हों या फिर पहले टेलिंग्स ने तो आपको कई दफ़ा ये वाली बात बताई है कि इमरान खान साहब को पता नहीं हिप्नोटाइज़ किया हुआ है और वो पाक पतन ग्रुप जो है वो इस वक्त यानी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फुल टाइम याशी कर रहा था और उसकी जो पाँचों की हीमें थी। और वो मामलात आगे चल के मैं मज़ीद आपसे शेयर करूँगा कि उस्मान बुज़दार साहब कहाँ से आए और वो जो हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं वो जालसाजी थी। वो भी इमरान खान साहब को ट्रैप किया गया था। इमरान खान साहब नहीं मानेंगे इस बात को। जाहिर है कि वो उन्होंने बुशरा बीबी की करामात देखी हुई हैं अपनी आंखों से, तो लिहाजा वो मैं तफसीलन आपसे आगे शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब किन मुश्किलात में हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिल वक्त नैब ने इनके जो फराह गोगी साहिबा हैं या फ़रत शहज़ादी साहिबा उर्फ फराह गोगी या फराह खान, इनके और एहसन गुज्जर साहब के जो ज़ाती मुलाजमीन हैं वो हैं जनाब अली मुनीर, मेरे पास नाम लिखे हुए हैं उनके, मुनीर साहब हैं, आसिफ साहब हैं, वक़ार साहब हैं और मुज़ाहिर बेग साहब हैं। इन सब को 30 मई के लिए नोटिस जारी किए हैं कि कोई अदील साहब हैं नैब में होते हैं, ठोकर न्याज बेग जो नैब का दफ्तर है, उनके रूबरू पेश हों। और जो एहसन जो गुज्जर साहब या उनकी अहलिया जो हैं वो फराह गोगी साहिबा, उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी चल रही है आमदन से ज़ायद असासों की या सरकार में वो रिश्वत खोरी की या जो भी है, जिस तरह भी है, उनमें ये इनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आज नोटिस जारी हुए हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या, कौन है, ये क्या कर रहे हैं। तो जनाब अली गौसिया बिल्डर्स एक इदारा है जो प्राइवेट एक कंपनी है। जी मैग्नोलिया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो इसी गौसिया बिल्डर्स का एक मंसूबा है। ये मुनीर साहब उसमें होते हैं और ये बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। और जो गोगी साहिबा हैं वो एहसन जमील गुज्जर साहब से शादी के बाद इसी गौसिया बिल्डर्स को उन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू किया था, रियल स्टेट का बिज़नेस। और इमरान खान साहब जो वकालत करते हुए पाए गए थे फराह गोगी साहिबा की, उसमें उन्होंने यही वाली बात कही थी कि वो तो शादी के बाद से कर रही है, कितने सालों से कर रही है ये वाला काम। तो ये बेसिकली अब नैब जो है वो इंक्वायरी करने जा रहा है कि जी के किस तरह करके गौसिया बिल्डर्स ने और जी मैग्नोलिया ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, और क्या उसी स्पैन में की जो स्पैन इमरान खान साहब की हुकूमत का था, उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला का था। उस दौर में इस कंपनी के या और फिर इसके अलावा भी जो इनके असासे हैं वो कितने बड़े। तो ये इंक्वायरी शुरू है प्राइवेट लोगों की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नैब इंक्वायरी करने का मजाज नहीं है, लेकिन उन्होंने वो निकाला है कि जी एहसन गुज्जर साहब जो हैं वो प्ली जो निकाली है
وہ ایک عوامی عہدے کے اوپر فائز رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کر سکتے ہیں۔ تو جناب علی گوگی صاحبہ جو ہیں ان کے اور جو ان کے جو کہہ لیں کہ احسن گجر صاحب کے کافی سارے جو مسائل ہیں وہ یہی دیکھا کرتے تھے کاروباری، گجرانوالا میں ہی ہوتے تھے منیر صاحب، پھر یہ لاہور ڈیفنس میں ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا اور یہاں پر یہ بیٹھ کے ان کے جو کاروباری مفادات ہیں ان کا یہ تحفظ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فرا گوگی صاحبہ کو جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ لاہور رنگ روڈ جو ہے وہ پھیل کے یوں کروٹ لے گا، یوں جائے گا، پنڈی والا یوں سے یوں جائے گا، تو وہاں پر زمینیں پہلے سے خریدنی ہیں، تو پھر وہ فرنٹ کے اوپر جو ہوتے تھے وہ منیر صاحب ہوتے تھے، اور یہ والا کام آپ سمجھے کہ یہ سارے 2 نمبریاں ان کے ذریعے، مبینہ 2 نمبریاں ان کے ذریعے ہوتی تھی۔ بشرا بی بی جو ہیں ان کی فرنٹ وومن جو تھیں، فرنٹ لیڈی جو تھیں، وہ فرا گوگی صاحبہ تھیں، اور فرا گوگی صاحبہ کے جو دستے راست رائٹ ہینڈ تھے وہ آصف صاحب تھے۔ یہ نیب کی اپنی جو ہے وہ رپورٹ ہے یا ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مطلب یہ کہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں یہ وہ ڈیل کیا کرتے تھے۔ اگر ان کی کمپنی کے جو افراد تھے انہوں نے ملنا ملانا، فرا صاحبہ سے رابطہ کرنا ہے، احسن صاحب سے رابطہ کرنا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں بزنس ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ڈیلنگ ہوتی تھی یہ آصف صاحب کے ذریعے ہوتی تھی، اور وہی ان کے فنانشل اور بزنس کے تمام معاملات جو ہیں وہ براہ راست ڈیل کیا کرتے تھے اور ان تک کنوے کیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے کوارڈینیشن کا کام تھا ان کا۔ اور پھر اس کے بعد وقار صاحب ہیں، یہ جو کہہ لیں کہ آصف منیر ان دونوں کے درمیان جو ہے معاملات، ان کی چونکہ ڈیوٹیز ذرا مختلف تھیں، یہ ان کے درمیان کوارڈینیٹر کا رول پلے کیا کرتے تھے، اور یہ احسن صاحب کے ساتھ بھی کوارڈینیشن انہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ باقی رہ گئے جناب وہ جو معظم صاحب تھے، مظاہر بیگ صاحب، یہ جو ہے نا جی یہ ہیں جی ایم فنانس تھے ان کے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سادگی سے چیزوں کو، یہ چیزیں سادہ نہیں تھی۔ اصل میں پرانے دور میں جو تھی ایک ٹرائکا بنی تھی کسی بھی وجہ سے، کہا جاتا ہے فرا جو بی بی ہیں ان کا لاہور میں کوئی بیوٹی پارلر بھی تھا، وہاں پر ان کی دوستی ہو گئی جو بشرا بی بی کے ساتھ۔ بشرا بی بی اور عثمان بزدار صاحب کی جو دوسری بیوی ہیں وہ ان دونوں خواتین کی، یعنی کہ فرا بی بی کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی سہیلی تھی، یہ پرانی آپس میں سہیلیاں ہیں۔ اور اون چودھری صاحب کے اگر آپ باتیں سنیں، نور یہ وہ کس طرح کر کے، اور پھر اون چودھری وہ شخص تھے جن کے ذریعے بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب بشرا بی بی تک پہنچے تھے، پھر بشرا بی بی ان ہوئی عمران خان صاحب کی زندگی میں، تو پھر فرا بی بی ہو گئیں، فرا بی بی ہوئیں تو عثمان بزدار صاحب کی دوسری بیوی ان ہو گئیں۔ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کہ ان کے بارے میں پریڈکشن یوں کر کے ہوئی تھی کہ جی کہ عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے اور وہ شکل سے بھی واقف نہیں تھے، انہوں نے صرف نام سنا تھا، اور وہ بھی بشارت جو بی بی صاحبہ کو ہوئی تھی، بشرا بی بی صاحبہ کو، جو انہوں نے یہ کہی بات کہ جی کہ وہ پہاڑوں میں سے ابرے ریگستان ہو، یہ والا علاقہ ہو شمالی پنجاب یعنی جنوبی پنجاب جو ہے، تو مطلب وہ سارے اشارے جو تھے وہ عثمان بزدار صاحب کی طرف جا رہے تھے، اور عثمان بزدار صاحب کی طرف سے بشارت نہیں تھی، وہ کیا اس کو کہیں گے، ملی بھگت تھی کہ عثمان بزدار کی بیوی پہلے سے ان کی سہیلی تھی، تو لہٰذا عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ ایک پلاننگ کے تحت بنایا گیا تھا، اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ لٹ مار پروگرام۔ اور اس لٹ مار پروگرام میں فرا بی بی نے تو عمران خان صاحب کو سرکاری کاغذوں کے مطابق، تو فرا بی بی کہہ رہا ہوں، بشرا بی بی نے کبھی اپنا شوہر ہی نہیں تسلیم کیا سرکاری کاغذوں کے مطابق، اور ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، وہ ظاہر ہے ماں ہوتی ہے، تو وہ ان سارے جو باغ بہار عمران خان صاحب کی جو لٹ مار جو تھی وہ فرا بی بی اور جو عثمان بزدار صاحب کی بیگم اور جو پنکی جو بشرا بی بی،
یہ جو آپس میں ان کی جو تھی ساری کچھ، سب سے زیادہ بڑا شیئر ظاہر ہے کہ وہ بشرا بی بی کے پاس جاتا تھا، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سارا آگے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دیتی تھی، اور ان بچوں کی وہ جب ہوا تھا نا معاہدہ شادی کا عمران خان صاحب اور خاور صاحب ہیں جی، تو پھر وہ یہ طے ہوا تھا کہ جو مطلب جو بچے ہیں بشرا بی بی کے، ان کے جو کسٹوڈین ہوں گے جو وہ احسن گجر صاحب ہوں گے، اور انہی کے ذریعے ان کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کہ وہ پاک پتن والے ڈی پی او کو پروٹوکول نہ دینے کے چکر میں ان کی بیٹی کو وہ والے ہٹے تھے، تو یہ احسن گجر صاحب کا تب بیوروکریسی کو پتہ چلا تھا۔ بیوروکریسی کو تو جب بھی پتہ چلا تھا یا نہیں چلا تھا، عثمان بزدار صاحب کو پتہ تھا کہ فرا بی بی کون ہے، احسن گجر صاحب کون ہے۔ تو یہ جناب علی اس طرح کی وارداتیں۔ ایک اور واردات کا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بڑا خاص بندہ جو ایک اور جو گجرانوالا میں ہوتا تھا، اس کو انہوں نے کیٹل جو مارکیٹس یعنی کہ مویشی منڈیاں جو ہیں، مویشی منڈیاں جو ہوتی ہیں وہ یا پہلے دور میں وہ ہوتی تھیں جو ہر ضلع میں لگتی ہے، اور ہر ضلع اور تحصیل میں بھی لگتی ہے۔ اس کا جو سربراہ ہوتا ہے نا جی جو انتظامی، وہ متعلقہ کمشنر ہوتا ہے، اور وہ جو جتنی فیس آتی تھی ہر ایک پہ وہ کوئی فیس ہوتی ہے، جانور بک رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، تو وہ جو کمیشن فیس ہوتی تھی وہ سرکار پاکستان کے خزانے میں آتی تھی یا متعلقہ حکومت کے خزانے میں آتی تھی۔ تو یہ بڑا نوٹوں والا کام ہے، تھبو کام ہے۔ تو ان کا ایک گجرانوالے کا کوئی بندہ تھا، میں نام پھر آپ کو آگے بتاؤں گا کسی وقت، اس کو انہوں نے 2019-20 میں یہ کیا کہ ایک نیا قانون پاس کیا، جس طرح پانی کمپنی کا وہ لاہور پارکنگ کمپنی شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی اور ان پہ مقدمے درج ہوئے تھے نیب کے، اسی طرز پر وہ جو کیٹل مارکیٹ کمپنی ہے یہ بنائی گئی، اور اس کمیٹیوں کو ضلع کے یا ڈسٹرکٹ کے کمشنر سے لے کے یا کمشنر ڈویژن سے لے کے وہ ان صاحب کے کو دے دیا گیا، اور وہ بڑا حصہ کس کو پہنچاتے تھے؟ وڈے گار۔ وہاں سے کہاں پہ جاتا تھا؟ پاک پتن، خاور منیکا اور ان کے بچوں کے پاس۔ تو یہ جب چیزیں اب چلنا شروع ہوئی ہیں تو پھر سامنے بھی آنا شروع ہوں گی۔ ابھی انکوائریاں بھی تو وہ سیاسی عمران خان صاحب کا جو پھیلایا ہوا سیاسی کھلار جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جو بکھیڑا ہے وہی نہیں سمٹ رہا تھا، تو وہ سمٹنا شروع ہوا تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ باقی عمران خان صاحب کے اوپر سختی کی والی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ یہ ہے کہ جی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ شیخ رشید ان کے جو اتحادی تھے جو رہ گئے تھے دو، ویسے تو ان کے اتحادی باپ پارٹی والے تھے، ان کے اتحادی جو ہیں وہ ایم والے تھے، ان کے اتحادی جو ہیں وہ جی ڈی اے والے تھے، وہ تو خیر ابھی بھی ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو بڑے اتحادی تھے یہ جناب علی وہ تو نہیں رہے ساتھ، تو پیچھے رہ گئے تھے چودھری برادران اور شیخ رشید صاحب کلی پارٹی والے۔ شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے باوجہ، یا اس کا جو وجہ بنے ہیں وہ بنے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی دھنگا مشتی ہوئی ہے، سدھی فائرنگ ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ۔ شیخ رشید صاحب کل آپ کو نظر نہیں آئے، وہ ڈی چوک میں بھی نہیں تھے، اس کے ارد گرد بھی نہیں تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں تھے، ٹرک پر بھی نہیں تھے، سینٹورس کے سامنے بھی نہیں تھے، اور کیا اس کو کہیں گے بلو ایریا میں بھی نہیں تھے، پھر کہاں پہ تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ نکرے لگے ہوئے تھے۔ کیوں نکرے لگے ہوئے تھے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے جتنے غلط ڈیسیجن ہیں وہ سارے کے سارے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب وہ ڈال رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے زمرے میں۔ شیخ رشید صاحب خود کو گیٹ نمبر 4 کا اور رابطہ کار کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں کہ، اور کھلے عام کہتے ہیں، اور پھر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں انہی کا نمائندہ ہوں، جی ایچ کیو کا ترجمان ہوں، اور پھر ڈی جی ایس پی آر سے جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بقول حامد میر صاحب کے انہوں نے اپنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ والی بات کہی تھی۔ تو جو غلط فیصلے ہونے جا رہے تھے کل بھی، اس سے پہلے بھی، جو ٹکراؤ والی کیفیت تھی، آگے ڈی چوک کے اوپر یا جو ریڈ زون ہے وہاں پر پاکستان کی آرمی بلا لی گئی۔ رات کو 2-2:30 بجے آپ بلو ایریا میں عمران خان صاحب پہنچ جاتے ہیں، لیکن صبح تک وہ وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے جائیں ریڈ زون میں، فوج آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ کیوں؟ میں تو ان کا ایجنٹ ہوں،
میں تو جناب میری اندر تک رسائی ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب کو شٹ اپ کال دے رہے تھے اور عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح پرویز الہی صاحب کی مطلب لرزتے بدن کے ساتھ میں وہ کانپے ٹانگتی کے حساب سے کہنے لگا تھا کہ وہ کل پرسوں تک وہ کہہ رہے تھے میں پہنچوں گا ادھر اپنا ڈی چوک عمران خان صاحب کے ساتھ لانگ مارچ میں، لیکن وہ بھی کل نظر نہیں آئے، غائب، رفو چکر. کیوں؟ وہ بھی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سمجھانے والوں میں تھے کہ پائن فوج نال پنگا نہیں پانا، اگر فوج آ گئی ہے، فوج کال کر لی گئی ہے اور فوج آ بھی گئی ہے تو دوڑ لگائیں، اس طرح نہیں کام چلنا چاہیے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جو پٹھیاں پٹیاں پڑھوا رہے تھے، پتہ نہیں وہ کس کی گیم کھیل رہے تھے شیخ رشید صاحب. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اب آپ کو عمران خان صاحب کے گرد و نواح میں بڑی مشکل ہے کہ نظر آئیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں اسد عمر صاحب ان کی. ادروائز جو کے پی کے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شیر چیز ٹھیک کر رہا ہے، حملہ کر دیں، ریڈ زون میں گھس جائیں، پارلیمنٹ کو اڑا دیں، ساری باتیں کر رہے تھے کہ جناب کہ یا فائرنگ کھول دیو، ویکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، آگ لگا دیں، تصادم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو سینس پرویل جو کی وہ شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ وہ پرانے تابع دار نسل در نسل وہ طاقتوروں کے انہوں نے جو وہ پانی بھرا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مزاج کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور اسد عمر تو بھتیجا ہے، غلام عمر صاحب کا بیٹا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ بھی مزاج کیا ہوتے ہیں اور اشارے کیا ہوتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر اثار کیا ہوتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو این ٹائم کے اوپر یہ بات سمجھ آئی اور پھر وہ بلو ایریا سے ہی خطاب کر کے واپس چلے گئے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی مطلب کہیں کہ جو واپسی ہوگی شیخ رشید صاحب کی ذرا مشکل سے ہوگی. شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اگلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا غدار ثابت کر چکے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی ایک اتحادی بچے تھے اور شیخ رشید صاحب بھی جیسے تیسے اتحادی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے. عمران خان صاحب کو اب اپنی سیاست کا جو قلعہ ہے وہ دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا. وہ مسمار ہو چکا ہوا ہے، اس وقت سخت مشکلوں میں ہے میاں بیوی عمران خان صاحب سیاسی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے ان کی اہلیہ، کیونکہ ان کی اہلیہ کی جو فرنٹ لیڈی تھیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور یہ اگر معاملات یوں ہی چلتے رہے تو جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی قانون کے نرغے میں ضرور آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ.